अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में हूं मोहम्मद मालिक। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन था। एक तो सब बड़ा इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, जैसे आपको याद है। इसमें 3 मेंबर बेंच था, काजी फैजी साहब हेड कर रहे थे, और वो था ट्रिब्यूनल्स के ऊपर। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का झगड़ा चल रहा है पंजाब के अंदर, जिस पे पीटीआई की उम्मीदें हैं कि अगर वही ट्रिब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट के बनाए हुए चले तो शायद इलेक्शन रिजल्ट बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाएंगे। बट आज दोनों साइड के वकला ने कुछ रिक्वेस्ट की, डिलेज की, और कि जी आगे चले जाएं। इवन पीटीआई के लॉयर्स, तो उसमें तो तारीख पड़ गई, और वो भी इनडेफिनेट अभी चला है, अभी नई तारीख नहीं आई है। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। दूसरे दो केसेस बड़े इंटरेस्टिंग थे, और लग रहा था कि हर द बिग फिश इज ईटिंग द स्मॉलर फिश। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट का ऑर्डर था बाबर सत्तार साहब का और डबल बेंच का, जिसमें उन्होंने ये वायर टैपिंग और सारा उसके ऊपर रोका हुआ था। और आपको याद है वो एक केस, एक ऑडियो निकली थी साकिब निसार साहब के बेटे की, नजमुल साकिब की, जिसमें वो एलिजिडली एक और बंदे से बात कर रहा है। कोई रेट तय हो रहे थे कि इतने की टिकट दिलवाओ, इतने पैसे दो, तुमने इतने पैसे देने हैं, व्हाटएवर। फिर वो निकला तो उसके ऊपर हाई कोर्ट ने रोक दिया ऑन इट्स ओन, खुद ही नोटिस वगैरह लेके। आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने वो ऑर्डर नलिफाई कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये हाई कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। अब सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट के ऊपर, वहाँ उनकी चलती, और उनको बंद किया। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने नैब की अदालत को रोक दिया कि तोशाखाना के केस के अंदर आप ट्रायल तो चलाई जाएं, लेकिन आप इस पर फैसला नहीं सुनाएंगे। सो लग रहा है कि जिस पे जोर चल रहा है वो चल रहा है, और जो पोजीशंस ली जा रही हैं जजेस की, अब फ्रैंकली अब फैसले काफ़ी प्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं। बेंच देख के ही आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि क्या होना। इन द मीन टाइम अब ऐसे हालात जैसे आजकल हैं, जिसमें जनरल फैज़ तो इज़ अ हेडलाइन स्टोरी राइट नाउ, तो अब हर तरफ से ज़राए की ख़बरें आनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसे हालात में हमने देखा ओवर द ईयर्स, 35-36 साल हमें भी हो गए, 38 साल इस पेशे में, कि ज़राए की ख़बरें कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं। तो अब ज़राए की ख़बरें चल रही हैं, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि शायद साकिब निसार साहब भी इन्वॉल्व थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस, बहुत सी चीज़ों में उनके साथ रवाबित थे। फिर ज़राए की ख़बरों ने यह भी चलाया कि शायद जनरल फैज़ साहब का जो ताल्लुक़ था वो ज़्यादा उस कैंप के साथ था जिनका उनकी अहलिया तक एक्सेस था प्राइम मिनिस्टर की, एंड वो शायद पार बेस थी। आज इमरान खान साहब ने बात करते हुए जर्नलिस्टों से तो बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाना चाह रहे हैं, और मेरे ख़िलाफ़ वो उसको इस्तेमाल करेंगे। सो जिसको कहते हैं ना, उलझता जा रहा है मामला। इन द मीन टाइम पीटीआई जो सिंगल लार्जेस्ट, अब वो तो कहते हैं हम गवर्नमेंट में है, लेकिन अपोजिशन की लार्जेस्ट पार्टी है, उनमें रोज़ अपने झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। हमने पहले पंजाब में देखा, हमाद अजहर ने इस्तीफ़ा दे दिया, तब ये पता लगा कि जी जो लाहौर के प्रेसिडेंट थे उनको बगैर पूछे वहाँ चेंजेस कर दी गई लोगों की, उस पर वो नाराज़ हुए। जो केपी के अंदर हो रहा है वो तो खैर किसी और ही लेवल पे हो रहा है। एक मिनिस्टर को डी नोटिफाई हटा दिया, उनको रिज़ाइन करना पड़ा शकील खान को। उनके हक़ में एक पूरा एक फैक्शन पीटीआई का खड़ा हो गया। फिर जुनेद अकबर जो थे, जो पॉइंट मैन थे और पार्लियामेंटेरियंस के लिए, उनको हटा दिया गया। तो काफ़ी दिनों से मेरी बहुत पीटीआई के लोगों से बातें हो रही हैं। इंटरेस्टिंगली जो ग्रुपिंग है वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डिवाइड सामने आई है जब आप तमाम लोगों से बात करते हैं। वो कहते हैं कि बाकी तो झगड़े हर पार्टी में चलते हैं, यहाँ पे एक और झगड़ा भी है कि जो साउथ के डिविजन्स हैं और नॉर्थ वेस्ट के डिविजन्स हैं, इनके अंदर आपस के अंदर बड़ी है। मसलन साउथ के आप जब देखते हैं, साउथ में आ जाता है डीआई खान, बन्नू, कोहाट, कड़क वगैरह। नॉर्थ वेस्टर्न का इलाका आ जाता है नौशहरा, पेशावर, सवात, मानसेरा, सवाबी। तो कहते हैं कि ये अमीन गंडापुर साहब सदन उस हाफ से हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के बंदे प्रमोट कर रहे हैं। और ट्रेडिशनली नॉर्थ वेस्टर्न वाले नौशहरा, पेशावर, ये पावर बेस होती थी, शायद खाते पीते भी ये ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ग्रुप भी था। तो ये भी एक ग्रुपिंग में बड़ा इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन ख़बर जो मैंने आपसे शेयर करनी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। शकील खान जो रिज़ाइन जिनको करना पड़ा, और कहा गया कि कमेटी है और सब कुछ है, उस कमेटी ने आगे रिपोर्ट दी, और ये मैं आपको एक कन्फर्म ख़बर शेयर कर रहा हूँ, वरना ये आई डोंट टेक, आपको पता है मैं ख़बर बड़ी ध्यान से डबल कन्फर्म करता हूँ। शकील खान जब इमरान खान को मिले जेल में, तो वहाँ पे 3 लोग और भी थे इनके पार्टी के मेन जो रहनुमा थे।
وہاں پہ جب ملے تو انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ جی میں ریزائن کرنے آیا ہوں کیونکہ میں اپنے محکمے میں وہ فائنینشیل کرپشن نہیں اس طرح روک پایا جس طرح میں کر رہا ہوں، بیکاز باقی جگہ بھی کرپشن کا بازار گرم ہے۔ تو وہاں ان سے خان صاحب نے پوچھا بتاؤ مجھے، انہوں نے کافی ان سے باتیں کی تو، اور انہوں نے یہ بھی ان کو کہا کہ اگر میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں مجھے میرے سے چیف منسٹر ناراض ہو جائیں گے۔ تو جو وہاں پہ اور لوگ موجود تھے ان میں سے 2 لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ میں نے تمہیں لگایا ہے تو میں ہی تمہیں ہٹاؤں گا، اور ان کے مطابق خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ پریس کانفرنس کرو، ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ۔ پھر جب پریس کانفرنس ہو گئی پھر یہ دوسرا گروپ جا کے ملا خان صاحب کو، تو پھر ایک کمیٹی بنا دی گئی، اور کمیٹی کے اندر جو ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب بھی ہیں جو ان کے اسسٹنٹ ٹائپ ہیں چیف منسٹر کے، اور پھر اس کمیٹی نے ایک نیگیٹو رپورٹ دی۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید شکیل خان واز تھرون انڈر دا بس، جو بھی چیزیں ہوئیں۔ پھر انہوں نے یہ اصرار کیا کہ میں جو آج اجلاس ہونا تھا، انہوں نے کہا میں پیر کو اجلاس میں جا کے بات ضرور کروں گا، پابندی لگی کہ میڈیا شوز میں کسی نے نہیں جانا، کسی نے بات نہیں کرنی۔ تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اچانک وہ اجلاس ملتوی ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں؟ آج ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، ایز وی سپیک شاید اس وقت شروع ہو بھی گئی ہو، جس میں سرکردہ رہنما ہیں، عمر ایوب بھی ہوں گے، گور خان بھی ہوں گے، باقی یہ لوگ بھی ہوں گے۔ اس میں سنا ہے کیا فیصلہ ہو رہا ہے، اور شاید وینسڈے یا تھرسڈے کو ایک میٹنگ ہوگی خان صاحب کے ساتھ، شکیل خان گروپ اور جو ان کے لوگ ان کے حق میں ہیں، بیکاز ان کی ریپوٹیشن بڑی اسٹرانگ ہے اور اچھی ریپوٹیشن ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ بہت بڑا جھگڑا اب پھیل گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک جینون کرائسس ہے جب بھی ایک پارٹی سٹریس میں ہوتی ہے، یا ایک مینوفیکچرڈ کرائسس ہے کہ ایسا ایک ہوا دی جا رہی ہے؟ بیکاز ایک بہت سینئر آدمی نے مجھے یہاں تک دعویٰ کیا پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ جی جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہو رہا تھا امین گنڈاپور صاحب کا، تو پھر انہوں نے کچھ دوستوں سے بات کی اور یقین دلایا کہ میں آ کے کوئی پرابلمز کریٹ نہیں کروں گا، اور نہ میں مینجمنٹ میں چینجز کروں گا، جو افسران بڑے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں آئی جی کے اوپر اور چیف سیکرٹری کے اوپر بہت جھگڑا چل رہا تھا کے پی میں۔ سڈنلی وہی چیف سیکرٹری بیٹھے ہوئے، وہی آئی جی بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کو کوئی گلا سنائی نہیں دے رہا چیف منسٹر کے پی سے۔ کیا یہ اتفاق ہے، یا جیسے کلیم کیا جا رہا ہے کچھ پی ٹی آئی کے بہت سینئر لوگوں سے کہ جی ایک پری ڈیل ہوئی تھی، اس کے بعد یہ سب کچھ چل رہا ہے؟ بہت سے سوالات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بلال کا، سینئر لیڈر ہیں میں نے پی ایم ایل این کے، زین قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اگین سینئر لیڈر ہیں میں نے پی ٹی آئی۔ ذرا میں بلال آپ سے شروع کرتا ہوں، ان کے ساتھ تو تھوڑی لمبی بات بھی کرنی ہے، ان کے بڑے دکھ ہیں اس وقت، ان سے بات کریں گے۔ آج خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ شاید وعدہ معاف گواہ بنانے کے چکر میں ہیں آپ فیض حمید صاحب کو، تو کیا ہے یہ فیض حمید واقعی اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے سارا معاملہ، کہ آپ لوگوں نے یہاں بھی ایک ڈیل کر لینی ہے، ایک سٹیپنگ سٹون ہے ٹو گیٹ عمران خان، جہاں تک آپ لوگوں کا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو۔ یہ دیکھیے یہ تو ایک کلاسک چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے، مطلب کہ کس نے یہ بات کی ہے؟ خان صاحب خود ہی کر رہے ہیں نا، تو خان صاحب پریمپٹ کر رہے ہیں، شاید ایک حقیقت ہے جس کو پریمپٹ کر رہے ہیں، اور شاید وہ جانتے ہیں کہ رائٹنگ آن دا وال بھی ہوتی ہے، رائٹنگ آن دا وال کین آلویز آلسو بی حقیقت، جس کو اب آپ کو پتا ہو کہ یہ میں نے جرم کیا ہے، یہ سب کچھ ہوا تھا، بات اس طرف جا رہی ہے تو میں نے اس کو پولیٹیکلی کس طرح پلے کرنا ہے۔ جس طرح جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، ان کو نظر آ رہا تھا کہ حکومت جا رہی ہے، تو میں نے کس طرح آئی ایم ایف کے پروگرام کو بھی سبوٹاج کرنا اور سائفر کے اوپر کھیلنا بھی ہے، جو ان کی آڈیو لیک میں تھا۔ تو شاید یہ پھر سے ایک کھیلنے کا طریقہ کار ہے، مگر بات یہ خان صاحب کی باتوں کا تو جی آپ جانتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پھر اب آپ نیوٹرل ہو جائیں، پھر جب مذاکرات کے لیے کوئی نمائندہ مقرر کر دیں، خان صاحب کی باتیں روزانہ اپنی مصلحت کے تحت بدلتی رہتی ہیں، اور ان کے بیچارے لوگوں کا بھی اس لیے حال یہی ہوتا ہے جو آپ خود ابھی بتا رہے تھے کہ روزانہ آ کے جتنی منہ اتنی باتیں، اور وہ بھی بیچارے آج ایک کالی بازی مارتے ہیں، کل خان صاحب کے کورٹ کے نئے ٹکرز آتے ہیں، ان کو نئی کالی بازی مارنی پڑتی ہے۔ مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے دو چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں۔ ایک تو یہ کہ خان صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ 9 مئی کی کال انہوں نے خود دی تھی، یہ صحافیوں کے سامنے انہوں نے اعتراف کیا۔ دوسرے پورا من احتجاج کی سر، پورا من احتجاج سے پی ٹی آئی کے اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے۔ پاکستان نے پی ٹی آئی کے بہت سارے پرامن احتجاج صرف 9 مئی کو نہیں، پچھلی ایک دہائی میں بھگت لی ہیں،
چاہے وہ پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملہ تھا, ڈی چوک پہ قبریں کھودنا تھا, چاہے وہ زمان پارک کے باہر پیٹرول بم پھینکنا تھا, چاہے نہیں وہ ٹھیک ہے, I don't want to go into that detail. مگر my point is پورا میں نے احتجاج کہنے کو تو کیا وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوئی گیم چل رہی ہے؟ اور اگر کل کو یہ آفر ہوتی ہے اور آپ کو کنوکشن ملتی ہے عمران خان کی تو تب کوشر ہو جائے گا فیض حمید؟ دیکھیے I would categorically say one thing کہ 9 میں کو ایک بہت ہی سنگین جرائم ہوئے اور اس جرم میں جو بھی شخص ملوث تھا اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے. میرے تو نزدیک کوئی وعدہ معاف گواہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میرے تو نزدیک جو بھی شخص اس جرم کا مرتکب ہے, جس کا جو اس کا حصہ دار ہے, we owe it to the nation کہ ان سب کو نہ ہونا چاہیے اور نہ ہو, دونوں میں فرق ہے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر جس طرح آپ نے فیض حمید صاحب کی بات کی, فیض حمید صاحب جب گرفتار ہوئے تو ان کے حوالے سے آئی ایس پی آر کی ایک بڑی واضح پریس ریلیز آئی. اس میں 2 چیزوں کا ذکر تھا. ایک ٹاپ سٹی کے کیس کا ذکر تھا جس میں سپریم کورٹ کی ورڈکٹ اور اس پہ عمل درآمد کی بات تھی. دوسرا ایک پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشنز کا ذکر تھا جس کے نتیجے میں کورٹ آف انکوائری ہے اور پھر کورٹ مارشل پروسیڈنگز جو ہیں وہ انیشیٹ کی گئی ہیں. اس کے بعد ڈیفنس منسٹر نے بھی آ کے کچھ باتیں کی ہیں کہ کس طرح یہ بظاہر شواہد ملے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے اس کی پلاننگ میں بھی شاید ان کی انوالومنٹ تھی. تو دیکھیے اب دس از دا کیس, یہ سنگین جرم ہے. آئی ایم شیور کورٹ مارشل پروسیڈنگز کے درمیان جو بھی شواہد آئیں گے وہ سامنے آئیں گے اور یقیناً اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دس از اے ویری سیریس کرائم, اسپیشلی کمنگ فرام اے فارمر آرمی آفیسر ایٹ دا ٹائم. 2018 سے 22 کے درمیان بیساکھیوں کے کردار تو عمران خان صاحب کے ساتھ علیحدہ, اس کے بعد اگر 9 میں بھی ان کا کردار ہے تو یقیناً یہ سیریس کرائم ہے. مگر دیکھیے بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ فیض حمید اور نو فیض حمید, خان صاحب کا اس میں کردار, ان کی جماعت کا کردار, ان کے جماعت کے لوگوں کا 9 مئی کے اندر کردار واضح طور پہ ویڈیوز میں, خان صاحب کی اپنی کال سے لے کے ویڈیوز میں توڑ پھوڑ تک واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ صرف یو کے سے ہی کمپیریزن کر لیجئے جہاں پہ 31 جولائی یا 1 اگست کو بھی رائٹس ہوئے, چند دن بعد کیئر سٹارمر came out and said arrests will follow, sentences will follow and convictions will follow, and within a week more than 600 people were arrested. 150 سے زائد لوگ سینٹنس ہو گئے تھے اور 32 سے زائد لوگ, مجھے یاد پڑتا ہے سینٹنس ہو گئے تھے, 150 سے زائد لوگ چارج ہو گئے تھے اور 32 سے زائد لوگ سینٹنس ہو گئے تھے جن میں 2-3 سال کی سزائیں تھیں. اور یہ ہفتے کے اندر ہوا اور یہاں پہ اس سے زیادہ سنگین جرم ہوا ہے میرے نزدیک. اور یہ ایک المیہ ہے کہ ایسے جرائم جس میں ایک شخص تسلیم کر رہا ہے کہ میں نے کال دی, اس کی جماعت کے لوگ ملک کے حصے میں نظر آئے اور آج تک کنوکشن زین وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں تو اس کو انالیسس بھی دیکھ سکتا ہوں, کہہ سکتا ہوں پیٹرن بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ گورنمنٹس کیسے کام کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو خان صاحب کو فکر ہے کہ یہ جنرل فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائیں گے, یہ چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف ہے. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ مالک صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو فار انوائٹ می ٹو یور شو. بلال میرا بھائی ہے سر, لیکن یہ مسلم لیگ نون والوں نے نا ایک کوئی اسکرپٹ رٹ لی ہے. یہ ہر جگہ جا کے ایک ہی اسکرپٹ, سرکاری علاق کو آگ لگانا, 9 مئی کرنا, جلاؤ گھراؤ کرنا. یہ اپنی باری پہ بھول جاتے ہیں. جب خود سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا, جب خود گجرانوالہ میں جلسے کھڑے ہو کے اس وقت کے آرمی چیف کے اوپر دہشت گردی کے انہوں نے تہمتیں لگائی تھیں, تو پلیز پاٹ کالنگ دی کیٹل بلیک والی بات ہے. اب مزیدار بات یہ ہے کہ 9 مئی کے اندر جنرل فیض حمید کو گھسیٹ کر لایا جا رہا ہے. اس کے اندر کیا ہم آپ سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے 9 مئی کو احتجاج کیا تھا؟ نہیں کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے 9 مئی کو احتجاج کیا, ہمارا پیسفل پروٹیسٹ تھا. ہم نے تب بھی آپ سے کہا, ہم نے آج بھی آپ سے کہا کہ 9 مئی آپ کہہ رہے جی دیکھیں عمران خان نے کال دے دی 9 مئی کے لیے تو یہ اس میں ملوث ہیں, جو کچھ ہوا, جو سنگین چیزیں ہوئیں وہ سب پی ٹی آئی نے کی. نہیں میرے بھائی, ہم نے بھی احتجاج ضرور کیا. ہم نے 9 مئی سے پہلے بھی پاکستان میں بہت سارے احتجاج کیے ہیں, ہم نے 9 مئی کے بعد بھی کیے ہیں, ہم نے سوابی میں بھی جلسہ بھی کیا حال میں, لیکن ایک گملہ بھی نہیں توڑا. تو یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ انہوں نے احتجاج کیا تھا تو یہ سارے اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں, یہ ان کا غلط ہے. ہم تب بھی کہتے تھے 9 مئی واز اے فالس فلیگ آپریشن, پاکستان تحریک انصاف واز ناٹ انوالوڈ ان اٹ. ہمارا اور فیض حمید کا کوئی تعلق نہیں تھا 9 مئی کے ساتھ. میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں. اب بلال صاحب کہتے ہیں کہ جی یو کے کی انہوں نے مثال دے دی کہ جی یو کے اندر یہ ہوا, کنوکشنز بھی ہوئی, اریسٹ بھی ہوئے. میرے بھائی میرا آپ کی حکومت سے اور جوڈیشری سے گلہ ہی یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے, اریسٹ آپ نے کر لی, پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت سے لے کے کارکنان تک 1 سال سے زائد جیلوں میں آپ نے ڈال دیے, کنوکشن ایک نہیں کر پا رہے.
آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اچھا کیپٹل ہل کی ایگزامپل دیتے ہیں, کیپٹل ہل میں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے CCTV فوٹیج استعمال کی, لوگوں کو 14 سال کے ایک بندے کو کہہ دی. فیکٹ آف دا میٹر از آپ ہمیں بتا کے, میرے خیال سے ہمارے کان پکے سن کے آپ شاید تھکے نہیں بتا کے کہ CCTV فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے, فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر آپ نے استعمال کیے ہوئے ہیں, جیو فینسنگ آپ نے کیے ہوئے ہیں, irrefutable ایویڈنس آپ کے پاس ہے. لیکن آج ATC عدالتوں میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا یہ کیسز چل رہی ہیں, کوئی آپ کا ایویڈنس سامنے نہیں آ رہا, کوئی آپ کا لوگوں کو, بلکہ لوگوں کی بیلیں کنفرم ہو رہی ہیں. تو جہاں جہاں قانون اپنا راستہ لے رہا ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ باعزت طریقے سے بری ہو رہے ہیں. تو بھائی جان ہم تو آپ سے کہتے ہیں, اب میں بلال کی ایک بات سے اگری کروں گا. بلال نے کہا کہ جو شخص اس میں ملوث ہے اس کو اس کے کیفر کردار تک بلانا چاہیے. میں 101% بلال سے اگری کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس, چاہے وہ پاکستان تحریک, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, عمران خان نے کہا ہے, اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے, پاکستان تحریک انصاف کا قائد ہے, یا کوئی بھی ہے جو 9 مئی کے اندر اس سنگین سانحے کے اندر انوالوڈ ہے, پروسیکیوٹ کریں, کورٹ آف لاء میں پروف کریں, ہم اس کو اپنی پارٹی سے بے دخل بھی کریں گے, اس کے بعد ایکشن بھی لیں گے. لیکن 9 مئی کے ثانیے کو 1 سال بعد آپ ایز اے ٹول نہیں استعمال کر سکتے ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈرز اور کارکنان کو وکٹمائز کرنے کا. اچھا ایک بات تو بتائیے, ٹاپ سٹی کی نہیں, ٹاپ سٹی پہ بھی آتے ہیں, بات کر لیتا ہوں پھر. اچھا نہیں آپ بات ختم کر لیں, آپ بات ختم کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی ISPR کی پریس کانفرنس کے اندر ٹاپ سٹی کا ذکر تھا. مزیدار بات یہ ہے ISPR کی پریس کانفرنس کے بعد آج تک ٹاپ سٹی کا کوئی ذکر نہیں ہوا. پریس ریلیز کی بات ہو رہی تھی, پریس ریلیز میں ذکر تھا, ISPR کی پریس ریلیز تھی, ناٹ دا پریس کانفرنس. سوری ریلیز کے اندر اس کا ذکر تھا, لیکن اس کے بعد سے ٹاپ سٹی تو ایک بہانہ بنایا ہوا تھا. ہاں فیض حمید کی کورٹ مارشل پروسیڈنگ ہو رہی ہے, فوج کا انٹرنل معاملہ ہے, فوج اس کے اندر اس کو پروسیڈ کرے گی, جو شواہد سامنے آئیں گے وہ آپ کے لیے میرے لیے برابر ہوں گے, پھر ہم اس کے اوپر کوئی تبصرہ کر سکیں گے. لیکن میں نے یہ پہلے بھی بات کی. اچھا یہ بتائیں پہلے یہ آپ کی توڑ پھوڑ میں ذرا آ جائیں کوئکلی, آپ کی آخری بات. I just want to make one statement. کہہ رہا ہوں کہ افواج پاکستان کے پاس بھی سنہرا موقع ہے, ہم اس کو خدارہ وچ ہنٹ نہ بنائیں, کسی ایک بندے پہ اسپیسیفک نہ بنائیں. اگر اور یہ بہت بڑا قدم ہے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مالک صاحب, کہ ایک سٹنگ کور کمانڈر اور ایک سٹنگ 3 سٹار کے اوپر یہ کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, بٹ اس کو ایک بندے پہ نہ رکھیں. جو ہمارے سسٹم کے اندر قباحتیں ہیں, جو سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں, ہمیں ایک ہی دفعہ ونس اینڈ فار آل سب کو حل کرنا چاہیے. دیکھیں جو آپ کی خان صاحب کا بھی جو ریلیشن شپ تھا, ایون ڈیورنگ پروفیشنل ریلیشن شپ, یہ تو ایسا ہے کہ مینڈیٹ میں کبھی بھی نہیں تھا نا کہ وہ جا کے بل پاس کروائے اور MNS کو بلا کے ووٹنگ کروائے. وہ تو شو کرتا نا کہ اس وقت ایک اسپیشل ریلیشن شپ تھا بٹوین دا دین DG ISI جنرل فیض اینڈ دا دین پرائم منسٹر عمران خان صاحب. بھلے وہ انہوں نے ان سے کام کروایا اور سب کچھ کیا ہے, لیکن وہ ایک تھا تو صحیح نا, ایک بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی والا ایک ریلیشن شپ تو بنا ہوا تھا. اس میں تو خیر وہ اچھا ہی ہوتا ہے اگر پرائم منسٹر اور DGI کا تعلقات اچھے ہوں. لیکن میں ذرا دوسری طرف جانا چاہ رہا ہوں, یہ جو اکاڑ پچھاڑ آپ کی پارٹی میں اتنی لڑائیاں کھل کے آ گئی ہیں, کیا یہ ایک نیچرل کانسیکوینس ہے, ایک پارٹی کرائسس میں ہے, مار پڑ رہی ہے, اندر ہوئے میں سب کچھ, ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کرنا چاہ رہا ہے, یا آپ کے خیال میں یہ بھی مینوفیکچرڈ ہے؟ بیکاز آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ 9 مئی بھی فالس فلیگ ہے, آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آپ کے خلاف ہوتا ہے وہ بھی انجینئرڈ ہے. تو یہ پارٹی جو اندر توڑ پھوڑ چل رہی ہے, گروپنگ ہو رہی ہے, کیا یہ بھی مینوفیکچرڈ ہے کہ یہ جینوئن کرائسس ہے؟ مالک صاحب, ٹو یور فرسٹ اسٹیٹمنٹ کہ فیض حمید صاحب کا پرائم منسٹر کے ساتھ DGI اچھا تعلق تھا, تو خان صاحب نے تو ہمیشہ کہا کہ ہم سیم پیج پہ تھے. لیکن جو تعلق آج بنا ہوا ہے یہ تو سیم پیج بھی نہیں ہے. یہ اس کو آپ ہی کو نام دے سکتے ہیں, میں تو نہیں دے سکتا, کہ ایک جماعت جس کے 17 بندے قومی اسمبلی میں ہوں اس کو اٹھا کے حکومت دے دی جائے. پنجاب کے اندر جس قسم کی یہ دھاندلی کی گئی ہے اور جس طریقے سے مینڈیٹ, نہیں وہ ٹھیک ہے, پرانی بات ہے. آپ مجھے پہلے یہ بتائیں یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر ہو رہا ہے, جو ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جا رہے ہیں, گلے پکڑ رہے ہیں, تلواریں نکلی ہوئی ہیں پنجاب سے لے کے پشاور تک, کیا ہم ڈسمینٹلنگ دیکھ رہے ہیں PTI کی, کیا دیکھ رہے ہیں؟ I'll give you my view on that. یہ میرا ماننا ہے کہ جب بھی کسی جماعت کی اعلیٰ قیادت پس پردہ ہوتی ہے یا منظر عام پر نہیں ہوتی, اس پروسیس میں سے مسلم لیگ نون بھی گزری ہے, اس پروسیس میں سے پیپلز پارٹی بھی گزری ہے, اور اب اس پروسیس سے تحریک انصاف بھی گزر رہی ہے. تو obviously پاور سٹرگلز بھی ہوتی ہیں, گروپنگز بھی ہوتی ہیں, بٹ ایک چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے مالک صاحب, کہ ہم سب عمران خان صاحب کی قیادت پہ کامل یقین رکھتے ہیں, اور عمران خان کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے. اگر کوئی اس کے اندر کوئی ٹگ آف وار ہے,
کوئی تھوڑا بہت کون سا والا فیصلہ؟ پہلا فیصلہ، دوسرا فیصلہ، تیسرا فیصلہ؟ بیکاز مجھے یاد ہے جب اسپیکر ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کے پی کا تو اسد قیصر کو کہہ دیا کہ آپ کے بھائی ہیں اناؤنس کر دیں، پھر بیرسٹر سیف کو کہا کہ اناؤنس کر دو، وہ ایک ہفتہ بندہ بیٹھ کے مبارکبادیں وصول کرتا رہا اور ہفتے بعد وہ دوسرا اسپیکر بنا دیا. ہمیں تو وہ فیصلے بھی ذرا پتہ نہیں لگتا نا کون سا والا فیصلہ آپ لوگ چلتے ہیں اس پہ. مالک صاحب آخری والا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا جب فیصلہ ہوا تو ہر کسی نے اسپیکر کو تسلیم کیا نا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آخری والا فیصلہ. میں جی اس جملے کے اوپر زین صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جی. یہ کچھ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. زین ایک سیکنڈ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ جو انہوں نے آپ کے سوال کا جواب سیاسی دیا کہ آخری فیصلہ وہی صحیح ہوتا ہے، اس جملے کے اوپر میں زین قریشی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جی. اسی سے جملے پہ بریک بھی لیتے ہیں. نہیں ابھی ذرا یہ بلال کیانی صاحب بھی بہت کھلکھلا رہے ہیں. ذہن واپس آتے ہیں، ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے 3 ٹائم پرائم منسٹر جو آ کے انقلاب لا رہے تھے، دنیا بدل رہے تھے، وہ 6 ماہ بعد نظر بھی آئے تو صرف وہ ایک بجلی کے بلوں کی بات کرتے ہوئے ایک پروونشل ریلیف کے اوپر آئے. یہ لگتا ہے انہوں نے بھی سارا آؤٹ سورس کر دیا ہوا معاملہ. عمران خان کو کس نے ڈیل کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، انہوں نے یہ سارا معاملہ کہیں اور آؤٹ سورس کر دیا ہوا. ان سے ذرا بلال سے آگے پوچھتے ہیں، پھر آپ کو میں موقع دوں گا، آپ ان کو بھی مبارکباد دیجیے گا. لیتے ہیں جی ایک بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے ذرا بلال صاحب یہ تو بتائیں، ان سے تو ہم پوچھ ہی رہے ہیں جو ان کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہے ہیں، اور جو بقول آپ کے آپ بڑا خوش ہوئے تھے جب انہوں نے کہا کہ آخری والا فیصلہ ہم مانتے ہیں، کیونکہ 2 3 فیصلے ہوتے ہیں. میں داد دے رہا تھا، ایک بار آپ داد دے رہے تھے. آپ بتائیں آپ کی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑا آپ نے ہمیں ڈرایا میاں صاحب آئیں گے، وزیر اعظم بنیں گے، چلو نہیں بنے ٹھیک ہے، واٹ ایور دا ریزن، پھر وہ آپ پارٹی پریزیڈنٹ بنیں گے اور بس یہ ہو جائے گا. پھر ہم نے پارٹی پریزیڈنٹ بھی بنتے دیکھ لیا. پھر وہ ایسی ہائبرنیشن میں گئے، سب نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں نے کہا جی وہ ٹائم دے رہے ہیں، مریم بھی سیٹ ہو جائیں، شہباز صاحب سیٹ ہو جائیں. وفاق میں پوچھے، وہ کہتے تھے جی وہ پنجاب میں گائیڈ کر رہے ہیں مریم بی بی کو سارا کچھ. پھر فیض عبید والا کیس ہوا اینڈ سڈنلی پتہ لگا جی ایک میٹنگ ہوتی ہے لاہور میں، اس کا ایک پریس کمیونیکے بھی نکلتا ہے آپ لوگوں کا، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے منع کر دیا کہ کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا، فوج کا معاملہ ہے. سڈنلی پھر تارڑ صاحب آتے ہیں، وہ ایک کے بعد 2 پریس کانفرنس ٹھوک دیتے ہیں. پھر اسی جذبے سے ہم نے پہلے دیکھا ایک پریس کانفرنس ہوئی، پارٹی بین کر دیں گے، آرٹیکل 6 لگا دیں گے، اور جی پورا دہشت. پھر یہ اپنے بات کرنی ہے اپنے دوستوں سے، حلیفوں سے، پھر ہم وہ کریں گے. وہ بات بھی غائب ہو گئی. آپ لوگوں نے سارا یہ آؤٹ سورس کر دیا بیکاز آپ سے عمران خان ہینڈل نہیں ہوتا، لگ یہ رہا ہے. تو آپ نے کہا خاموشی سے بیٹھ جاؤ، سائڈ پہ بیٹھ کے چلے سٹیاں کھائیں آپ، چھلیاں وغیرہ، and let the army deal with it, let the institution deal with it, let those warring camps of judges and let them deal with it. آپ کی سیاست ہے کیا؟ آپ لوگ کہاں ہیں when it comes to عمران ایشو، جنرل فیض ایشو؟ اس پہ میاں صاحب خاموش کیوں ہیں؟ گورنمنٹ کا ہمیں پتہ لگ رہا ہے. why is the party president quiet؟ آپ دونوں سائڈس پہ کھیل رہے ہیں. دیکھیے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے جی، بڑا واضح موقف ہے. ہماری سطح پہ بھی جو آپ کے ٹاک شوز پہ لوگ آتے ہیں، اس سے حکومتی سطح پہ بھی آپ کے سامنے روزانہ بیانات آتے ہیں اور کلیئرٹی کے ساتھ آتے ہیں. دیکھیے 2 باتیں ہیں، آپ نے 2 چیزیں ریز کی ہیں. بیکاز آئی واز ان دیٹ میٹنگ ان لاہور، تو آئی کین سے دس. نمبر 1 دیر از نو ہدایت کہ کسی چیز پہ بات نہیں کرنی ہے. ایسی بات ہوتی تو آپ نے خود کا انفارمیشن منسٹر پھر آ کے بیانات نہ دے رہے ہوتے. آپ ہم سے ٹاک شو پہ پوچھتے ہیں، ہم کلیئرلی اپنا موقع پہلے بھی جب انہوں نے یہ بین والی بات کی تھی اور آرٹیکل 6 کی بات کی تھی تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تبھی آپ کے انفارمیشن منسٹر نے آگے بڑی پھرتی سے پریس کانفرنس کر دی. حکومتی موقع بعد میں وضاحت کی گئی تھی کہ بالکل اس کے اوپر بات کسی مشاورت کے بات ہوگی. اس پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر اس میٹنگ کے اندر نمبر 1 it had nothing to do with فیض حمید صاحب arrest. It was a party meeting that had been in the planning earlier as well, جس کے اندر اور دیگر ایجنڈاز تھے، ہماری پارٹی کے اندر کے تنظیمی معاملات بھی تھے اور دیگر چیزیں تھیں. تو دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب نے، حکومتیں جب سے بنی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، مریم نواز صاحب اپنا کام کر رہی ہیں.
نواز شریف صاحب ڈزنٹ گیٹ انوالوڈ ان ڈے ٹو ڈے بیسس. وہ اپنی دونوں حکومتوں کی پرفارمنس کا جائزہ بھی لیتے ہیں, سوالات بھی پوچھتے ہیں اپنے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے, مگر خاص طور پہ جہاں پہ عوام کے ریلیف سے ریلیٹڈ انیشیٹوز ہوں یا ایشوز ہوں, اس کے اوپر خاص طور پہ سم ٹائمز ہی آسکس دیم فار بریفنگز, ہی آسکس دیم فار انفارمیشن, یا ہی آسکس دیم ٹو ڈیزائن سولوشنز ان مشکل حالات کے اندر بھی. اور آپ نے جو ان کی ایک ابھی اناؤنسمنٹ دیکھی پنجاب کے بجلی کے بلوں کے حوالے سے, یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اب اس میں ایک ذرا آپ کو ضرور چیز کلیئرٹی کے ساتھ دکھانا چاہوں گا, کیونکہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے کہ ایک پنجاب سینٹرک کا ایک اپروچ کے حوالے سے. دیکھیے, سب سے پہلے وفاقی حکومت نے اس موجودہ مالی سال کے اندر 50 ارب روپے مختص کر کے جو آپ کے 0 سے 200 یونٹ تک کے صارفین ہیں, جو پاکستان کے پورے پاکستان کے 86% گھریلو صارفین ہیں, ان سب کے ٹیرفس کو فریز کیا جو ادروائز بڑھنے تھے. اور اس میں 2 ماہ کے لیے, جی 3 ماہ کے لیے جی. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے جو پروٹیکٹڈ اور لائف لائن کسٹمرز ہیں وہ نہایت رعایتی ٹیرفس کے اوپر ہیں, 6 روپے 7 روپے 10 روپے نہایت رعایتی ٹیرفس کے اوپر ہیں, اور وہ وہیں پہ رکھے گئے. اس کے علاوہ اس کے اضافے میں اب 200 سے 500 یونٹ تک کے صارفین جو پنجاب کے صارفین ہیں, اس کے لیے پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ میں سے, اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے 45 ارب روپے مختص کیے ہیں تاکہ ان کو بھی کچھ ریلیف دیا جائے, جس کا بل پنجاب حکومت اپنے ترقیاتی بجٹ میں سے ہٹا رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پنجاب کی وفاقی حکومت نے پنجاب کے صارفین کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ہے. یہ میجر پنجاب نے اپنے فائننسز میں ڈھونڈ کے نکالا ہے. نواز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اور ادروائز بھی ہماری جماعت نے بار بار, اور میں بھی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہی بات دہراؤں گا کہ دوسرے صوبوں کو بھی اس مثال کو فالو سوٹ کرنا چاہیے. اف دے کین فائنڈ ریسورسز, بالکل آپ 200 سے 500 یونٹ تک کے جو آپ کے صارفین ہیں, جو لوور مڈل انکم کلاس بنتی ہے, مڈل انکم کلاس بنتی ہے, تاکہ ان کو بھی کچھ ریلیف مل سکے, ان کے لیے 14 روپے کی ریلیف فراہم کی گئی ہے. بالکل سے حق میں ہوں, لیکن زید مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگوں کے بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی خیبر پختونخوا والے بھی سارے اپنا کرٹیسائز کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایک بڑی سمارٹ موو اس لیے ہے کہ جو آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی, فیڈرل بجٹ کی ڈیل ہے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ پہ تو بہت سی قدغنیں ہیں, لیکن اگر پروونشل گورنمنٹس اپنے پیسوں میں سے ان بلوں وغیرہ پہ ریلیف دیتے ہیں تو آپ کا آئی ایم ایف والا پروگرام ہٹ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو کس نے روکا ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں ریلیف دیتے؟ بجائے پریس کانفرنسز کر رہی ہے کے پی گورنمنٹ کے لوگ, پی ٹی آئی کے لوگ, آپ لوگ ریلیف کیوں نہیں دیتے؟ بجائے اس کے کہ جی آپ نے کیوں کھانا کھلا دیا کسی کو, تو اسی سانو بھی کھانا کھواؤ. سو وائی ڈونٹ یو گائز ڈو اٹ آلسو؟ آپ کے پاس بھی بجٹس تو ہیں. مالک صاحب, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے ابھی پوچھا نا ان سے میاں صاحب کا, تو حقیقت یہ ہے کہ ہم خان صاحب کا ہر فیصلہ مانتے ہیں اور یہ میاں صاحب کا کوئی بھی فیصلہ نہیں مانتے, جس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب نہایت ہی ڈسگرنٹلڈ اور ڈس اپوائنٹڈ ہے. دوسری مزیدار بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں مسلم لیگ نون حکومت میں بھی ہے اور ہمیشہ اجلت کا فیصلہ کرتی ہے. دے آر سو ٹریگر ہیپی ٹو گو اینڈ ڈو پریس کانفرنس آن ایوری تھنگ. عطا تارڑ صاحب آئے دن 3 پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. آج کل پتہ نہیں خواجہ آصف صاحب کیا کھا کے آئے ہیں, وہ اپوزیشن کو تو لتاڑتے ہیں, انہوں نے اپنی جماعت کو بھی لتاڑنا شروع کر دی ہے. مالک احمد خان جو ان کا بیچارہ اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی میں, اس کے اوپر بھی انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں. تو پتہ نہیں ایسا یہ کیوں کرتے ہیں. بیرسٹر عقیل نے آج بڑی مزار بات ہوئی, بیرسٹر عقیل بھائی ہے میرا, بیرسٹر عقیل نے آج پریس انہوں نے گلا دیا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کی عوام کو کیا مسئلہ ہے, وہ عمران خان کے کون سے عشق میں مبتلا ہو گئی ہیں کہ ان کو خان صاحب کے آگے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. آنیسٹلی مجھے عقیل کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ شاید وہ مجبوری کے تحت نون لیگ میں بیٹھا ہے, لیکن اس کو بھی وہ اتنا ہی فریفتہ ہوا ہے خان صاحب کے اوپر. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی دے نیڈ ٹو ڈو دیس پریس کانفرنسز, اینڈ یہ اس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں نا بجلی کی, تو میں کیونکہ بلال بھائی ہے میرا, میں نہ اس کی نیت پہ شک کروں گا, اور جو یہ کہہ رہا مجھے زین آپ کی آواز کٹ رہی, لیٹ می ٹیک اے بریک, تاکہ یہ کوئی آئی تھنک لاہور میں بتایا جا رہا ہے کافی تیز بارش ہو رہی ہے, اس سے کوئی ہمارے سیٹلائٹ کنیکشن میں پرابلم آ رہا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک تاکہ آپ کی بات ہم آرام سے سن سکیں. ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جی زین, وی ہوپ فلی اب آپ کا کنیکشن ٹھیک ہوگا. بریک سے پہلے بات یہ, میرا سوال یہ تھا کہ اگر پنجاب نے دیا ہے, اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے نکال کے دیا ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ یار 45 ارب کیا صرف 2 ماہ کے لیے اسٹاپ گیپ کے لیے ٹھیک تھا یا بہتر یوٹیلائز, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. لیکن اپنی ریسورسز سے دیا, آئی ایم ایف کو آپ یہ کہہ لیں کہ پتلی والی گلی سے آئی ایم ایف بھی ہم نے سرکمنٹ ہو گئی.
آپ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے؟ بجائے یہ کیڑے نکالنے کے کہ یار پنجاب نے کیوں دے دیا، تو کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیوں نہیں دیتی؟ ملک صاحب میں امید کرتا ہوں کہ میری اب آواز آ رہی ہے لاؤڈ اینڈ میں کلیئر۔ یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ بلال میرا بھائی بیٹھا ہے ٹی وی پہ تو میں نہ ان کی نیت پہ شک کرتا ہوں اور نہ میں جو بھی یہ کہہ رہے ہیں اس آپ ہر باری بلال کو بھائی کہہ کے پھر رگڑ دیتے ہیں، برادران یوسف والا بھائی لگ رہا ہے مجھے۔ نہیں سر کہاں رگڑا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں ایٹ فیس ویلیو پہ لے رہا ہوں، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو مان رہا ہوں۔ میں دو معصومانہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں ان سے۔ جی پہلی بات، جیسے انہوں نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے 50 ارب کا فنڈ دیا، پی ایس ڈی پی سے نکال کے دیا، we know exactly where that's coming from۔ جو 45 ارب کا میاں نواز شریف صاحب نے پنجاب کا اعلان کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ دوسری بات، اس کا میکنزم کیا ہے دینے کا، کیونکہ ہمیں تو ہمیشہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک فیڈرل ادارہ ہے اور اس کے اوپر یہ سبسڈی نہیں دے سکتے، تو یہ وہ اگر دینا بھی چاہ رہے تو کیسے دیں گے؟ تیسری بات، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 14 روپے فی یونٹ جو ہیں وہ صارف کو دیں گے، 200 سے 500 یونٹ کے بیچ میں ہے، بٹ the maths doesn't add up۔ جتنے پنجاب میں صارفین ہیں، اگر آپ نے ان کو 14 روپے فی یونٹ یہ ریلیف دینی ہے تو 2 ماہ تو کیا یہ 4 دن کے بھی پیسے پورے نہیں ہوتے اس کے۔ تو اب یہ میں نہیں کہہ رہا مالک صاحب، یہ ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے لفظ استعمال کیا آئی واش کا، فاروق ستار صاحب نے کہا کہ یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے، اور ان کے اپنے ایلائز جو ہیں وہ ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بڑی مزیدار بات کی، انہوں نے ان کو سجیسٹ کیا، اور یہ وہی والی بات ہے کہ پولیٹیکلی بھی آئی تھنک ایک غلط سٹیپ تھا یہ، کیونکہ اس نے پروونشلزم کو ہوا دی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ان کو یہ کہا کہ پنجاب میں 14 روپے فی یونٹ دینے کی بجائے اگر اکراس پاکستان 5 روپے فی یونٹ دے دیں تو پاکستان کا ہر شہری اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ وہ تو پھر فیڈرل گورنمنٹ آ جائے گی نا، وہ لیٹس بی فیئر۔ ابھی آپ کے باقی سوالات کا جواب ان سے لے لیتے ہیں، لیکن وہ فیئر ہے، آپ کو آئی ایم ایف کی قدغنیں ہیں، آپ کی یو آر ان بائنڈنگز۔ یہ تو میرا خیال ہے ایک سمارٹ موو تھی کہ اس میں آئی ایم ایف نہیں انووک ہوتا، اس کا کلوز اس ایگریمنٹ کا، بس پروونشل گورنمنٹ اپنے بجٹ میں سے نکال کے دے رہی ہے۔ بٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے نمبرز ہیں دے ڈونٹ ایڈ اپ۔ یہ تو آپ نے لوگوں کو ایک ٹوپی بنائی ہے، 45 ارب سنا دیا ہے، لیکن ایکچوئل آن گراؤنڈ ریلیف نہیں مل رہی لوگوں کو۔ یہ تو مالک صاحب ایسا ہرگز نہیں ہے، بیکاز دیکھیے جو آپ کے نا پنجاب کے بھی اور پاکستان میں جو صارفین ہیں 0 سے 200 یونٹ تک اوور آل پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 86% صارفین ہیں۔ 200 سے 500 کی کیٹیگری ریلیٹیولی تعداد میں کم ہے۔ 0 سے 200 کو آلریڈی ایک رعایتی ریٹ مل رہا ہے جو وفاقی حکومت دے رہی ہے، باقی پاکستان کے 14% رہ جاتے ہیں۔ ان 14% میں سے جو پنجاب کے حصے میں آتے ہیں، اور 14% میں بھی 500 یونٹ سے زیادہ والے بھی ہیں، یہ حصہ صرف 200 سے 500 تک والوں کے لیے محدود ہے۔ وہ لوگ جو 0 سے 200 جو آلریڈی مستفید ہو رہے ہیں ایک رعایت سے، ان کو بھی ہیلپ کرنے کے لیے مڈل انکم کلاس کو کرنے کے لیے کیا گیا، اس لیے تو نمبرز ایڈ اپ۔ دوسری بات جو انہوں نے کہا نا کہ ایک سیاسی بیانیہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، دس از ناٹ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ۔ The federal government, Punjab government has written to all the distribution companies جو 5 ڈسکوز غالباً بنتی ہیں، جن کے اسلام آباد بھی ایڈ کر دیا۔ جی بالکل، جن کے سارے یہ صارفین بنتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک میکنزم طے کیا جا رہا ہے کہ کس طرح this amount will be transferred in advance by the Punjab government۔ پنجاب گورنمنٹ ایڈوانس میں یہ رقم ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ٹرانسفر کرے گی، تاکہ 200 سے 500 یونٹ تک کے جو صارفین ہیں ان کے 14 روپے کی حد تک یونٹ تک کا جو بل آتا ہے وہ پنجاب حکومت کی اس رقم سے ادا کیا جائے۔ یہ پریکٹیکلی کام ہو رہا ہے، یہ اگست اور سپٹمبر کے بلز کے اندر باقاعدہ طور پر ریفلیکٹ ہوگا۔ بات یہ ہے مالک صاحب، چادر دے کے پاؤں پھیلاتے ہوئے، آئی ایم ایف پروگرام کی حقیقت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے 14 روپے کا ریلیف امیڈیٹلی نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں پی ایم ایل این کی پنجاب حکومت نے دیا ہے، ان ایڈیشن ٹو دا ریلیف جو 0 سے 200 یونٹ کے لیے پی ایم ایل این کی وفاقی حکومت نے 86% پاکستان کے صارفین کو دیا ان مشکل حالات میں۔ اس چیز کو کیٹیگوریکلی نہیں مالک صاحب، میں میری گزارش سنیے، دیکھیے باقی آپ باتیں کر لیں، نہ پروونشلزم کو ہوا دیے، ہم انکریج کر رہے ہیں کہ ساری صوبائی حکومتیں ہم سے یہ ماڈل پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا میکنزم بنا ہے، بالکل پنجاب کی حکومت ان کو گائیڈ کرے گی، باقی صوبوں کو فالو سوٹ کرنا چاہیے اگر آپ کر سکتے ہیں، مگر ہرگز ایک اچھے قدم کو اس طریقے سے کرٹیسائز نہ کیا جائے، یہ نہایت جواب ذہن کو مل گیا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، میں ایز اے پولیٹیکل آبزرور دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا قد چھوٹا لگا نواز شریف صاحب کا، آئی ایم سوری فار دا چوائس آف ورڈز، لیکن جینوئنلی ایک نیشنل لیول لیڈر ہیں، 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، پھر انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، ووٹ کو عزت دو سب کچھ، اور اب وہ آ کے ایک پروونشل گورنمنٹ کے ایک 3 مہینے کی ریلیف کے بل کے اوپر آ کے خود پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے بڑے بیانات کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بڑی باتیں آئیں گی، گرینڈ ویژن آئے گا۔ تو کیا نواز شریف صاحب آپ ایک چیف منسٹر کے پرائم منسٹر کی لیول پہ آ گئے ہیں، 14 روپے کی، اور وہ بھی 3 مہینے کی؟
اور 47 ارب کا ایک پیکج اناؤنس کرنے آ گئے ہیں. کیا مجھے اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ میں تو سمجھ رہا تھا نواز شریف صاحب کا جتنی خاموشی ہے کسی بہت بڑی بات سے ٹوٹے گی, وہ تو 14 روپے پر یونٹ پہ ٹوٹ گئی آ کے خاموشی. مالک صاحب دیکھیے بات ہے پرسپیکٹیو کی. نواز شریف کے لیے اور ہماری جماعت کے لیے اتنے سارے صارفین کو 14 روپے کا مشکل معاشی حالات میں 14 روپے کا بجلی کے بلوں میں ریلیف دینا سب سے بڑی ترجیح ہے. اور 90 ڈیز دیکھیے وہ تو پھر آگے دیکھیے we'll find other ways, but the fact of the matter is کہ نواز شریف صاحب انہی ایشوز کے اندر جہاں پہ وہ ہر دن یہ اعلان ان کے, یہ تو اعلان چیف منسٹر بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے مگر بات یہ نہیں, وہ بھی کر سکتی تھیں, مگر نواز شریف صاحب خاص طور پہ آئے سین کہ جہاں پہ عوام کی خاص طور پہ بجلی کے بلوں کے ایشوز کے اوپر انہوں نے ذاتی دلچسپی لی, اور روزانہ وہ یہ بات, میں جن میٹنگز میں ابھی تک ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, وہ کہتے ہیں یار بہت مشکل حالات ہیں, فائنڈ اے وے. لوگوں نے سولر کی اسکیم بھی آئی ہے, آپ نے دیکھا پنجاب لے کے آئی ہے کہ 0 سے 200 تک فری سولر فراہم کرنا, 200 یونٹ سے زیادہ والے لوگوں کو سولر کی فائنانسنگ اسکیم دینا جو کہ زیرو انٹرسٹ ریٹ. 3 سال ہو گیا ابھی تک تو ان کو اس سوال کا جواب نہیں ملا, مجھے کیوں نکالا, ابھی بھی ہر بار وہی کرتے ہیں. مگر مالک صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ نواز شریف صاحب کے قد کی بات کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب کا قد وہ سمجھتے ہیں اسی میں ہی ہے کہ عوام کے جو ریلیف, عوام کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر فوکس کر کے ان کے مسائل کے حل کے لیے اپنی وفاقی اور پنجاب حکومت کے ہر ممکن لیور کو استعمال کرے اور عوام کو ریلیف دے. ایک سے زین ہنس رہے ہیں, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ ان کو کیا فنی لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خان صاحب کہتے تھے آلو ٹماٹر پیاز کی قیمتیں میرا کام نہیں ہے, ہم اس میں بلیو نہیں کرتے. جی زین بتائیں واٹ از سو فنی, کرنا عوام کو ریلیف دینا, ہمارے سے بھی شیئر کریں اپنا ہنسنے کی وجہ. if I may sir, میں نے جو مالک صاحب جو پہلے بات کی تھی نا, بات گھوم پھر کے وہیں آتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا ہے, مسلم لیگ نواز جماعت کا نام ہے, لیکن یہ میاں نواز شریف کی کوئی بات نہیں سنتے. چھوٹے میاں صاحب بالکل باغی ہو چکے ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے بالکل یہاں پہ, ابھی یہ اپ گریڈ ہے میاں نواز شریف کے لیے کہ وہ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے عوام کو بجلی کے اندر ریلیف دے رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو تو تندوروں پہ لگایا ہوا تھا روٹی کے ریٹ چیک کرنے کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف, میں آپ کی ہر بات مان سکتا ہوں, میں بھی لوگوں کو بڑا قریب سے جانتا ہوں, شہباز شریف صاحب باغی نہیں ہو سکتے نواز شریف کے خلاف, باقی جو مرضی آپ کہہ دیں یہ نہیں ہو سکتے. either that or he has a bigger master to answer to. دونوں میں سے ایک چیزیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ تو میاں صاحب کو بھیجنا چاہ رہے تھے, تو میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملی, نہیں تو انہوں نے ہاتھ دھو لینے تھے کہ میاں صاحب علاج کرنے کے لیے لندن جا رہے ہیں, میاں صاحب واپس کوئی نہیں آ رہے. اب وہ بیچارے پاکستان میں بیٹھے ہیں, وہ کیا کریں. یہی میاں صاحب کی جماعت جو ہے عمران خان صاحب پہ تنقید کیا کرتی تھی کہ عمران خان KPK میں کیوں جاتے ہیں, کیبنٹ CM کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں, وہی میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں جو مریم صاحبہ کے ساتھ کر رہے ہیں. چلو عمران خان صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, تھوڑا نیڈ از آنسر آن دیٹ. بات سر آخری ایبسولوٹ آخری بات, اگر عمران خان صاحب جا کے اپنے CM کے ساتھ بیٹھتے تھے, اس سے کوئی بات ڈسکس کرتے تھے, تو میاں نواز شریف صاحب کی تو پوری حکومت گھر میں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے اگر صدارت کرنی ہے تو ڈائننگ ٹیبل پہ بلا کے کر لیں, بھائی کو بھی بلا لیں, بیٹی کو بھی بلا لیں, آپ صدارت کر لیں اور آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں. ان کو آفیشیل میٹنگز میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. لاسٹ منٹ واقعی جب عمران خان جاتے تھے آپ لوگ مذاق کرتے تھے. نمبر 1 شاید زین صاحب کے لیے اور PTI کے لیے مشکل ہے فیدم کرنا کہ ایک ایسا لیڈر ہو سکتا ہے جو عوام کی روٹی اور بجلی کی قیمتوں کی فکر کر سکتا ہے اور ان بلوں کے اوپر آ کے لیڈرشپ دکھا سکتا ہے اور تندور پہ روٹی چیک کر سکتا ہے. چونکہ خان صاحب تو کہتے تھے یہ قیمتیں چیک کرنا میرا کام نہیں ہے. ڈفرنٹ آئیڈیالوجی, ڈفرنٹ کانسیپٹ آل ٹوگیدر. ناؤ میں از دا پرائیورٹی. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی کچھ, نواز شریف صاحب لیڈز ہمسیلف, نواز شریف صاحب ڈز ناٹ نیڈ اینی ون ٹو ٹیل ہم. اور آپ نے خود کہہ دیا شہباز شریف صاحب کے باغی ہونے کی باتیں اب میری عمر جتنی پرانی ہو گئی ہیں. جی دوسری بات جو آپ نے کی دیکھی میٹنگز کی, دیر از اے ڈفرنس. نواز شریف صاحب نیور چیئرز اینی کیبنٹ میٹنگز, مگر یس جہاں پہ عوامی ایشوز ہوں, آن اسپیسیفک انیشیٹوز ہی آسکس ہز چیف منسٹر اینڈ پرائم منسٹر کہ آئیں اپنی ٹیم کے ساتھ. وہ ایک دو شروع میں پنجاب کی کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھے تھے, بڑا کرٹیسزم ہوا تھا پر ہٹ گئے. آن اسپیسیفک ایشوز, آن اسپیسیفک انیشیٹوز ہی ڈز آسک ہز گورنمنٹس کہ مجھے آ کے بریف کریں. اٹ از ڈفرنٹ فرام عمران خان گوئنگ ٹو CM ہاؤس اینڈ سٹنگ ان دا CM's چیئر اینڈ CM سٹنگ ان فرنٹ آف ہم. یہ آپ نے دیکھا ہے, پنجاب بھی وہ جاتے تھے, انہوں نے کبھی بھی پروونشل اٹانومی کی احتیاط نہیں کی, عثمان بزدار کو سامنے بٹھاتے تھے اور CM کی چیئر میں خود بیٹھتے تھے. اتنی ان کو اس اٹانومی کی فکر نہیں تھی. دیر از اے اسٹارک ڈفرنس. نواز شریف this difference, مگر without apologies. جہاں پہ عوام کے ریلیف کا ایشو ہوگا وہاں پہ نواز شریف صاحب اپنی وزیر اعلیٰ سے بھی اور اپنے وزیر اعظم سے بھی انیشیٹوز بھی کروائیں گے, رپورٹ بھی لیں گے اور یہ میٹنگز بھی کریں گے. چلیں اسی پہ بات ختم کریں, وقت ختم ہو گیا. ٹائم ٹو میک اے کامنٹ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.